मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मोदी साहब मेरे बड़े भाई मुझ पर बहुत शक करते हैं कि मैं गलत सलत हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, प्राइम में इसका हल बताएं। देखो, बड़े भाई हो या बाप हो, इनको अल्लाह ने मुरब्बी बनाया होता है। ये अपने मातहतों से बदगुमान रहते हैं और यही इनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये अगर खुशगुमानियाँ करेंगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। इनको अल्लाह ने ऐसा बनाया होता है कि हर चीज़ को उल्टा समझ रहे होते हैं ताकि आपको टोकते रहे और आप इंसान के बच्चे बन के ज़िंदगी गुजारते रहो। ये बाप को और अल्लाह ने बड़े भाई को ऐसे ही बनाई, ये गॉड अल्लाह की तरफ से इंस्टॉलेशन हुई हुई होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये कुछ ज़्यादा हो जाता है ठीक है ना। तो बड़े भाई को चाहिए कि जितना अल्लाह ने रखा है उतना तो ठीक है, अपनी तरफ से खामखा में ना करो। हर वक्त नेगेटिव ताने तंज, इससे छोटे के दिल में ख्याल आता है कि इसका कोई ज़ाती मसला है नफ्सियाती, तो उसको चाहिए कभी अप्रिशिएट भी किया करे। हमने भी अपने बड़े भाई से पढ़ा है, वो करते रहते थे, थप्पड़ भी खाए हमने, लेकिन बाज़ दफ़ा हौसला अफजाई भी करते थे। मुझे याद है जब मेरा बी ग्रेड आया उसमें मैट्रिक में ना, और अच्छी परसेंटेज थी, हालांकि बी ग्रेड कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन बहरहाल जिस तरह मेरी शरारतें थी उस तरह लगता नहीं था कि उनको कि ये ई ग्रेड में भी पास होगा। तो हम तो शरारती बच्चे मशहूर थे स्कूल में, तो मेरा बी ग्रेड आया और बहुत से मुश्किल सब्जेक्ट में अच्छी परसेंट आया, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त शाबाश मिली घर की तरफ से, वालिद की तरफ से, भाइयों की तरफ से। और मुझे 2 महीने के लिए उन्होंने शार फैसल भेज दिया हमारी फुप्पो के घर। वहाँ ये था कि हमारे कज़न थे, तो हम तबीयत से लोफरी करते थे वहाँ जाके ना। शार फैसल में मैं कल गया हूँ ड्रीम वर्ल्ड में, किसी काम से जाना हुआ बयान के सिलसिले में चंद दिन पहले। तो ड्रीम वर्ल्ड में ना, अब जब वो बयान भी था वहाँ पे, तो बयान के बाद किसी ने वो नहीं होता, वो जो फुटबॉल वाला गेम नहीं होता डब्बू, अब मैं पट्टी भी खेल रहा हूँ, डब्बू भी खेल रहा हूँ। कह रहा है भैया मुफ्ती साहब को क्या हो गया, ऐसे टाइट शॉटें मार रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं यार ये तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की शॉटें लग रही हैं आपकी। हमने कहा भाई हमने शार फैसल में बहुत खेला है ये। हम शाह फैसल कॉलोनी जाते थे, हमारी फुप्पो रहती थी वहाँ, हमारे कज़न थे, बड़ी हमारी गपशप थी, दोस्ती थी। कज़नों के साथ लोफरी करने के लिए बाज़ारों में निकल जाते थे, तो डब्बू खेलते थे सारा दिन बैठ के ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, यानी जब छुट्टियाँ होती थी। नमाज अल्लाह का शुक्र है टाइम पे पढ़ते थे, गैर अखलाकी सरगर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थे। ये घर की तरफ से निगरानी थी कि ऐसा ना हो कि लोफरी में लड़कियों के पीछे, जायज़ लोफरी जिसे आप कह सकते हैं, लड़कियों के पीछे नहीं जाते थे वो, उसमें हमें ये डर था कि घर की तरफ से। तो ये होता था डाके ना। अच्छा, मैं तुम्हें बारीक था, तो जब वो गेंद अंदर फंसती थी तो मैं बाजू डाल के निकाल लिया करता था। मेरे कज़नों के बाजू घुसते नहीं थे अंदर, तो मुझे वो लाजमी इसलिए भी रखते थे अपने साथ कि यार मेरी ये कलाई थी पतली, तो मैं आराम से ना बॉल निकाल लेता था। तो वो भी खेलते थे डब्बू भी, और वो यूं यूं, लेकिन जुए लगा के नहीं खेलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए वो हमें नंबर अच्छे आ गए, तो भाई ने कहा जाओ यार ऐश करो ना। फिर वो 1 महीना घूमे फिरे, एंजॉय करके वापस आते थे, फिर दोबारा से पिटना शुरू हो जाते थे। हमें इतनी खुशी होती थी, हमारी फुफ्फो रहा करती थी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जब हम पता चलता था ना जी वहाँ जाने की छुट्टी मिल गई, ओ भाई, क्योंकि कज़न थे भाई, कज़नों के साथ तो अलग ही लाइफ को एंजॉय करता है आदमी। वहाँ जो हमें आज़ादी मिलती थी ना, ऐसा मज़ा आता था। कभी साइकिल किराए पे ले रहे हैं, साइकिलें भी किराए पे मिलती थी उस वक्त, ठीक। और शार फैसल में चपली कबाब के होटल थे, उधर देखा होगा अपने नाता खान के पुल से जब आप उतरते हैं ना, स्टेशन पे हम उस पे जाके खड़े हो जाते थे, पुल पे ट्रेनों को गुजरता हुआ देख रहे होते थे। नीचे अठन्नियाँ रखते थे हम, चवन्नियाँ ठन्नियाँ वो चिपकती थी। फिर वहाँ से टन मार के आगे गए तो उधर चपली कबाब के होटल, उधर वो है बड़ी मार्केट है यार, नाम ही भूल गया मैं, बहुत शमा शॉपिंग सेंटर है, उसके इधर इस तरफ आप जाओगे जामिया फारूकिया की तरफ, तो वो चपली कबाब के होटल, वहाँ से तबीयत से चपली कबाब फोड़े हमने, चपली कबाब खाए, वहाँ से निहारी खाई, बहुत मज़े की ज़िंदगी होती थी। ये शुक्र है ये पबजी वबजी टाइप की चीज़ें नहीं थी। क्रिकेट खेलते थे, फिर गली महल्ले में था, क्रिकेट की बॉल लेने के लिए दीवार पे चढ़ा, दीवार ही गिर गई नीचे। मुझे अब तक वो वाक़या अच्छी तरह याद है, दीवार कच्ची थी, वो दीवार नीचे धड़ाम कर गए ना। तो बड़ा मज़ा था यार ज़िंदगी में, भागना दौड़ना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना। हमने हॉकी बहुत खेला है, फुटबॉल बहुत खेला है।
ہم نے کرکٹ بھی بہت طبیعت سے کھیلا ہے, بیڈمنٹن بہت کھیلا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اور ٹیبل ٹینس کھیلا ہے. کل میں ڈریم ورلڈ میں انہوں نے ٹیبل ٹینس کھیلا ہے تو میں اناڑی نہیں تھا, میں نہیں کہ بہت بڑا پلیئر تھا میں, لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کسی کو کہ فرسٹ ٹائم کھیل رہا ہوں, کیونکہ ہم نے بچپن میں ٹیبل ٹینس بھی نن چکو چلایا ہے, یہ سیکھا تھا ہم نے باقاعدہ. ہمارے محلے میں ایک بندے کو آتا تھا, ہم ادھر چلے گئے, خود بنایا ہم نے, میں نے 2 لکڑیاں لگا کے بیچ میں زنجیر لگا کے نن چکو شروع کر دیا. میں نن چکو بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن اتنا اناڑی بھی نہیں ہوں کہ جس نے کبھی پتہ ہی نہ ہو. تو وہ فلم دیکھتے تھے بروسلی کی, سارے بروسلی بنے ہوتے تھے باہر نکل کے نا, بچے تو یہی کرتے ہیں نا. ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, پڑوسیوں کے جا کے بروسلی دیکھا اور باہر نکل کے سارے, کوئی جیمنی مین آتا تھا ایک, وہ بنے ہوئے تھے, کوئی کبھی بروسلی بنے ہوئے تھے, تو نن چکو چلانا سیکھ لیا ہم نے. تو یہ لوفریاں ہماری تو پڑھ بچتا نہیں تھا, پٹتے تھے, ٹیوشن جاتے ہوئے الگ پٹتے تھے, موت آتی تھی. اب نن چکو چھوڑ کے آدمی ٹیوشن جائے یار, آدمی کے یار کیا مصیبت ہے یار. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بیرنگ کی گاڑیاں بہت چلائی ہیں, بیرنگ نہیں, وہ جو بیرنگ جوڑ کے میں نے خود گاڑی بنائی تھی لکڑی کی, بڑا زبردست لکڑی میں سوراخ کر کے, پیچکس سے ہتھوڑے سے سوراخ کر کے بیرنگ لگا کے ایسی سڑکوں پہ رن کر کے دوڑتی تھی, اس کے ہینڈل بھی تھا آگے سے. بیرنگ والی گاڑیاں ہم نے, مٹی کی گاڑیاں تو بچپن میں بہت بنائی ہیں, مٹی کی گارے سے گاڑیاں بنا کے اس پہ ٹینی نانا لگاتے تھے, وہ ایمبولینس والا نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے تھے ٹینی نانا. پھر ہم وہ ٹکرے مارتے تھے, یعنی لڑائی ہوتی تھی کہ ہم اپنی گاڑی لا کے اس کو ماریں, وہ اس کے سب سے پہلے ٹینی نانا ٹوٹتا تھا, آخر میں نا دھاگے کے ساتھ ایک سوراخ رہ جاتا تھا, اس کو بھی ہم گاڑی کہتے تھے. جب تک وہ سوراخ ختم نہیں ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ بندہ ہارا نہیں ہے. مٹی کے گھر ہم نے بنائے ہیں, مٹی کے کھلونے ہم نے بنائے ہیں, اور چپیڑے, کیچڑ کے چپیڑے مار رہے ہیں بچپن میں ایک دوسرے کو. یہ کھیل مارم پیٹی کھیلا ہے, پٹو اب کھیلا ہے, اس میں لگتی تھی گیند آ کے کمر کو سلجھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, روتے بھی تھے بعض دفعہ, اتنی طبیعت سے لگتی تھی نا. پھڈے بھی ہم نے کیے, لڑائیاں بھی کی, اسکولوں میں ڈیسک اٹھا کے مار رہے ایک دوسرے کو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی اپنے سے بہت زیادہ پاورفل سے لڑ گیا, اس نے رکھ کے لگایا نا میرے, میں روتا ہوا گھر آیا, میں نے اپنے بڑے بھائی کو شکایت کی, اس نے کہا دیکھو پٹو تو روتے ہوئے گھر نہیں آؤ. یہ نہیں بزدلی ہے نا, یہ وہیں 2 لگا کے, اور اگر پٹ نہیں لگا سکتے تو یہ آنسو نا گھر کے باہر ہی رکھا کرو. یہ موٹیویشن گھر سے ملتی تھی. تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. آج بچہ پٹ کے آئے روتا ہوا, مائے ہائے میرا بچے کو مارا کس نے, باپ آ جائے گا گن لے کے بندوق میں, کس نے مارا اس کو. ابے یہ تو لائف کا حصہ ہے یار, کبھی پٹتا ہے کبھی پیٹتا ہے, رو رہا ہے چل جا کے تو پیٹ کے آ جا, کیا ہے. جب میں اسکول گیا نا, پرائمری سے سیکنڈری اسکول گیا, تو میرے بڑا بھائی نے مجھے بٹھایا, بولا سیکنڈری اسکول میں جا رہے ہو تو میں گنڈے قسم کے لڑکے بھی ملیں گے, وہاں تو بڑی عمر کے لڑکے ہیں نا, اور گھر سے دور تھا وہ اسکول. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے اسی وقت سمجھایا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا دیکھو گھنڈے قسم کے بھی لڑکے ہوں گے تو ایک تو یہ کہ کسی ایک سے دوستی کبھی نہیں لگانا. یہ جو ہوتا ہے نا میرا بچپن کا بہت کلوز, یہ بعض لڑکے اسکولوں میں ہر طرح کے بڑے گھنڈے قسم کے ہوتے ہیں, بعض بڑے پپو سے ہوتے ہیں نا, ہر طرح کے ہوتے ہیں نا کلاس میں, بعض ایسی برگر فیملیوں کے ہیں, بعض بڑے گندے قسم کے ہیں. تو ہر طرح کے لڑکے ہمیں ٹکرے اسکول میں. تو اب کیا ہے کہ بھائی نے بولا تھا کہ جس سے بھی پھڈا کرنا ہے گھر آ کے شکایت نہیں کرنی, اور پھڈے کرنے ہیں. کوئی اگر پنچ لگائے تو وہیں لگا دینا ہے اس کو, گھر میں آ کے. مطلب یہ تھا کہ جو ہے وہیں کرنا ہے. مجھے یاد ہے ایک لڑکا تھا جو بعد میں کنڈکٹر بنا, نام بھی مجھے یاد ہے مگر میں نام نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ وہ پھر اس کو سن لے بیان نا. وہ کنڈکٹر بنا ہے بعد میں, اتنا مضبوط آدمی تھا. تو اس سے میرا ہو گیا پھڈا, لیکن وہ تھا بہت طاقتور. اب وہ اس نے جو ہے نا تنگ کیا مجھے. مجھے یاد ہے وہ لڑکوں میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا ایسے ٹانگ رکھ کے نا ٹیبل پہ, جیسے وہ نہیں اسکولوں میں یہی ہوتا تھا بھائی, اب بھی یہی ہو رہا ہے. بدماش بن کے بیٹھا ہوا تھا. مجھے اتنا غصہ آیا ہوا تھا اس کے اوپر, میں نے کہا یار اگر میں نے اس کو کوٹا تو میں پٹوں گا زیادہ, یہ ہے بڑا پاورفل آدمی. نہیں کوٹا تو مجھے غصہ بہت آ رہا تھا کہ یار اس نے بہت تنگ کیا نا مجھے. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے, 6ٹھی کلاس تھی, یہ پتہ نہیں 7 کلاس تھی. وہ گنڈا بن کے بیٹھا ہوا تھا, اور لڑکے نا جیسے نہیں ہوتے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گول دائرہ بنا کے. میں گیا کلاس ٹائم, کیونکہ ٹیچر تھے ہی نہیں اس دن, کلاس میں آئی نہیں کسی وجہ سے. میں نے رکھ کے نا اس کی ناک پہ مکہ لگایا ہے. مجھے وہ دن یاد ہے, اللہ معاف فرمائے. اتنا زور سے کھینچ کے اس کے مارا, اور
بھاگ گیا میں وہاں سے. مجھے کیونکہ میرا غصہ تو نکل گیا نا, میں نے کہا بیٹا اب تو پٹے گا. گھر میں جا نہیں سکتے روتے ہوئے, لیکن اس نے تنگ اتنا کر کے رکھا ہوا تھا نا, میں نے کہا یار ایک دفعہ تو مارو. اور بڑی سیاست سے ہم نے کام لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنی زور سے میں نے اس کے ناک پہ مکہ مارا نا, اس کے آنسو نکل آئے تھے. اس کے بعد وہ میرے پیچھے بھاگا, لڑکے بھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ شور شرابے میں نا بچت ہو گئی ہماری, کیونکہ لڑکوں نے بھی آ کے اس کو بھی پکڑ لیا, ہمیں بھی پکڑ لیا. میں تو چاہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا مجھے چھوڑو نہیں, لیکن مجھے چھوڑو, میں کہہ رہا ہوں اوپر سے, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ بھائی چھوڑنا نہیں. اوپر سے چھوڑو مجھے, میں دیکھتا ہوں اس کو. بچے کبھی اپنی شکست تھوڑی مانتے ہیں, لیکن میرے دل کر رہا تھا یار اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑنا نہیں. میں نے جو کرنا تھا میں نے اس کو رلا دیا تھا. میں نے اتنا پاورفل آدمی تھا وہ. تو یہ بدماشیاں ہماری اسکولوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہوا کرتی. اسی بدماشی سے تو ہم نے پھر شادی کی ہے دوسری. اور کیا, جب ہم شادی کر رہے تھے گھر سب نے بولا ابے تمہارے انہی بڑے بھائی نے روکا مجھے. میں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں اتنا ٹرین کر دیا ہے, اب یہ کام بدماشی کے بغیر ہوتا نہیں ہے نا. تو اگر ہم ایسے ممی ڈیڈی کی طرح پڑھتے اسکول میں پپو بن کے بالکل بریڈ پہ مکھن لگا کے جا رہے ہیں صبح صبح, جیسے بچے جا رہے ہوتے ہیں. ہماری اماں تو پراٹھا بنا کے دیتی تھی صبح صبح, پراٹھا کھا پتلی کری سے نکل. اور پیدل جاتے تھے, بہت دور تھا اسکول, اور پیدل جاتے ہوئے راستے میں جو بدماشیاں ہوتی تھیں, 5-6 لڑکے محلے کے جاتے تھے, سب چھٹے ہوئے ماشاءاللہ. اب تک مجھے یاد ہے اور دل کرتا ہے, ایک دو تو ہیں بھی لنک میں, کبھی آتے ہیں گپ شپ لگتی ہے, اسی اسٹائل میں لگتی ہے جیسے پہلے ہم جایا کرتے تھے. تو وہ جو اسکول ہمارا اچھا خاصا دور تھا, مجھے یاد نہیں کتنے کلومیٹر تھا, لیکن اچھا خاصا دور تھا. ہم کتابوں کا بستہ لٹکا کے جا رہے ہیں صبح صبح, اور راستے میں شرارتیں کرتے ہوئے. کسی کی کوئی چھڑ رکھی ہوئی تھی, کسی کی کوئی چھڑ. شوز تو اتارنا روز کا معمول تھا نا, جا کے یوں کیا, وہ اس کا سوٹ اتارا, وہ کیوں اتارا, وہاں پھٹا, اسکول پہنچنے سے پہلے پھٹے ہو رہے ہیں. اس کو مار رہے ہیں, اس کو چپیڑ مار رہا ہے. کسی کی کوئی چڑ رکھ لی تو اس کو اسی میں اتنا رسوا کر دیا بیچارہ. وہ نا ایک پپو سا آ گیا ہمارے گروپ میں. پپو سے لڑکے نہیں ہوتے بیچارے برگر فیملی کے, بیچارہ تھوڑا سا موٹا بھی تھا, قد بھی چھوٹا تھا. اس کو لڑکوں نے چھیڑ کے نا موٹو پتلو اور ٹکنو اور اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ مجھے لگا کہ یہ پاگل ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو مشورہ دیا بیٹا تو اسکول چھوڑ دے, تو افورڈ نہیں کر سکتا, تو ممی ڈیڈی کے خاندان سے. بالآخر اس نے اسکول چھوڑ دیا اور صحیح کیا, ورنہ وہ اب تک مر چکا ہوتا. لڑکے کہاں چھوڑتے ہیں. تو ایسی بدماشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا اسکول جاتے ہی پٹتے تھے, لیٹ پہنچ رہے ہیں تو پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے یوں, ایک وہ عادی ہو چکے تھے. بدتمیزی کبھی اپنے ٹیچروں کے ساتھ الحمدللہ ہم نے نہیں کی. یہ ساری بدتمیزیاں آپس میں تھی. ٹیچر کے ساتھ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی اونچی آواز سے بات کی. ٹیچر نے مارا ہو تو میں نے شکایت کی ہو مجھے کیوں مارا, الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ گھر میں سکھایا گیا تھا بھائی ٹیچر ہے, شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے گھر میں ٹیچر کی. تو صبح جاتے ہی نا ایسے ڈنڈے لگتے تھے, یوں کیا, ایسے کیا, پھر یہ کیا. یہ اسٹائل ہوتا تھا ہمارا. ایک مخصوص ڈنڈے تھے لیٹ پہنچنے پہ, کیونکہ راستے میں شوز اتارے دوسرے کے, تو ٹائم پہ پہنچتے نہیں تھے. چلو بھائی مار کھائی چلے گئے اندر, بس اور کیا کرتے. پھر وہاں کے ہوم ورک نہیں ہے تو وہاں ڈنڈے کھائے تھوڑے سے, ہیلی کاپٹر بنے, یہی ہو رہا ہوتا. صحیح, ایسے ہنسی خوشی الحمدللہ ہم نے زندگی گزاری ہے. تو اتنا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جتنا آج کل ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ دل ہی نہیں لگ رہا پڑھائی میں نا, دل چاہ رہا ہے آج جلدی گھر چلے جاؤ نا کہیں سے, تو کھڑکی سے بھی چھلانگ لگائی ہے کلاس میں نا. ٹیچر وہاں منہ کیا, ادھر سے نکلے پتلی گلی سے نکل کے گھر آ گئے. تو گھر والے پھر پوچھتے تھے جلدی کیوں آ گئے. ایک دفعہ یہی ہوا کہ گھر والے اسکول پہنچ گئے, پرنسپل سے ملے, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ بچہ گھر کیوں آ گیا جلدی, آپ کا کوئی نگرانی نہیں ہے. پرنسپل نے کہا بھائی ایک سالے تم کھڑکی سے نکلتے بھی ہو اور ہمیں ذلیل بھی کر رہے ہو. کیا کریں یار, ماضی کا زمانہ بہت اچھا زمانہ تھا. اب سارا آرٹیفیشل زمانہ آ گیا ہے نہ, بچوں میں درخت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمارے تو سارے دوست احباب درختوں پہ ہی رہتے تھے اکثر. میرے کتنے دوست ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں درختوں سے گر کے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کی انگلی ٹوٹی.
تو اب تو بچہ درخت دیوار پہ نہیں چڑھ سکتا. مجھے یاد ہے جب میں 2008 میں ادھر آیا نا یہاں, ظاہر اب تو میں مسجد کا امام تھا, مفتی طارق مسعود کے نام سے مشہور ہو چکا تھا میں, اس وقت بھی میرے بیانات جاتے تھے, لوگ جانتے تھے. ایک دن مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی, گھر کا دروازہ بند ہے. میں نے کہا یار کون گھر فون کرے, گھر والوں کی نیند. میں دیوار سے ٹاپ کے اندر چلا گیا, کسی بندے نے دیکھ لیا. تو میں تو ایسے اڑا, انہوں نے دروازہ انہوں نے کیا ٹاپ کے اندر چلا گیا. ہم نے کہا بندے نے دیکھ لیا, کسی کو میرے بارے میں کمنٹس کیا, یار یہ مفتی بہت یہ مفتی یہ مسجد کا امام ہے, ایسے ٹاپ رہا یوں کر کے نا. تو اس کے بعد اب میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں نا, ابھی بھی میں کبھی دیر ہو جائے تو میں ٹاپ کے چلا جاتا ہوں, لیکن میں دائیں میں دیکھتا ہوں یار کوئی, اب تو خطرہ یہ کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے نہ ڈال دیں کوئی. تو اب میں بندوں سے کہتا ہوں یار آپ دروازہ بجاؤ, کوئی نہ کوئی آ جائے گا. تو یہ ہم نے بچپن میں اسٹڈی کی جگہ ایک درخت پہ بنا لی تھی. ہم نے بادام کا درخت تھا ہمارے دوست کے گھر, وہاں چڑھتے تھے ہم جا کے اوپر ٹہنی پہ جا کے بیٹھ کے, بعض دفعہ پڑھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو یہ لائف کو نا انجوائے بچوں نے جس طرح ہمارے آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا جو ہماری عمر کے ہیں, اب بچے اس طرح انجوائے. اب سارا دن پب جی کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور ویڈیو گیم میں لگے رہتے ہیں. گردنوں کے مسئلے ان کے ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں, سروائیکل پین اور مختلف آڑے ترشے ہو جائیں گے. یہ ہماری عمر تک پہنچتے پہنچتے 4 شادیاں تو دور کی بات, ان میں ایک کا بھی جذبہ نہیں رہے گا.